اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالوں کے خون پسینوں کی محنت کے نتیجے میں آج ہم دو صوبائی حکومتیں سنبھال رہے ہیں، دو جیالہ وزیر اعلی منتخب ہوئے ہیں، چیئرمین سینٹ منتخب ہوا ہے، اور اس بار ہم نے ایک بار پھر تاریخ رقم کرتے ہوئے صدر پاکستان کو منتخب کیا، دوسری بار منتخب کیا ہے۔ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی سے اور خاص طور پہ ہمارا صدر زرداری سے بڑا امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ پچھلی بار جب صدر زرداری اس ملک کا صدر منتخب ہوا تو ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں قائد عوام کی 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا، NFC ایوارڈ کے تھرو صوبوں کو ان کا حق پہنچایا۔ ہم نے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا، اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے اس نعرہ پر عمل درآمد کروایا۔ اور آج جب صدر زرداری اس دفعہ منتخب ہوا تو منتخب ہوتے ہوئے ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کیس میں، جو کیس جب پچھلی بار صدر زرداری صدر پاکستان تھا تو عدالتی ریفرنس بھیجا گیا، اور 12 سال بعد ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا اور فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ یہ تاریخی کامیابی آپ کی کامیابی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کی کامیابی ہے، پاکستان کے ہر جمہوری پسند جو عوام ہے ان کا کامیابی ہے، اور ہم نے اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے۔ پچھلے بار جب صدر زرداری نے یہ عہدہ سنبھالا تو ریکنسیلیشن کا، مفاہمت کا سیاست متعارف کروا کے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد ہوئے، اور ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی اور جمہوری سٹیبلٹی آیا تھا۔ تب بھی بہت سے ایسے قوتیں تھے جو جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے تھے، ہر وقت وہ سازشیں پکاتے رہتے تھے، مگر صدر زرداری نے ان تمام سازشوں کو ناکام کروایا۔ آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو PNA پارٹ 2 لے کر آنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو اپنے ذاتی انا کی وجہ سے وہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس ملک کے عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اب وہ سازش پکا رہے ہیں کہ وہ ڈانڈلی کا ڈھول بجا کے ایک بار پھر اس ملک میں
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जारी रखना चाहते हैं। हम इन तमाम कुव्वतों को याद दिलवाना चाहते हैं कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम था तो कुछ ऐसे साजिशी कुव्वतें 9 सितारे बन के एक मुहिम चलाए थे। उनका ख्याल ये था कि वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हुकूमत से निकाल के खुद हुकूमत में आएंगे, मगर इनकी तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान ने 10 साल आमरियत भुगतना पड़ा। और आज भी यही खतरा है कि अगर हम सियासतदान ऐसे माहौल ना बनाएं और हम नेशनल रिकंसिलिएशन पे ध्यान नहीं देंगे, एक दूसरे के खिलाफ गालिम गलोच की सियासत खेलते रहेंगे, तो इससे ना पाकिस्तान की तरक्की होगी, ना पाकिस्तान की मुआशी तरक्की होगी, इससे जमहूरियत का नुकसान होगा। और अगर जमहूरियत का नुकसान हुआ तो सबसे पहले नुकसान अवाम का होता है। मैं इस मुल्क के तमाम सियासी कुव्वतों से अपील करता हूं कि वो होश के नाखून ले और वो सियासत के दायरे में रह के सियासत किया करे, ताकि इस निजाम का, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने शहादत कबूल की, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत ने शहादत कबूल की, इस निजाम को कोई खतरा ना आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तजवीज दे रही है कि तमाम सियासतदानों को और सियासी जमातों को एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन पे काम करना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े के बजाय, गालिम गलोच की सियासत के बजाय, धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए। और जो हम बातचीत के जरिए हमारा निजाम में, हमारा जमहूरियत में, हमारा इदारे में तो तरमीम करके बेहतरी लेकर आ सके, तो उस पे हम जोर दे, ना कि हम पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ पहुंचाए। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस जमात को हमें अपने बुनियादी उसूलों दिए थे कि इस्लाम हमारा दीन है, मुसवात हमारा मईशत है, जमहूरियत हमारा सियासत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इन्हीं बुनियादी फलसफों पे हम ना सिर्फ मानते हैं, बल्कि जब हम इलेक्शन मुहिम में चले गए तो जो 10 नुकाती एजेंडा हमने दिया था वो इसी जो हमारा बुनियादी उसूल हैं उन पे मबनी थे। और जबकि हमें वफाकी हुकूमत में वो मौका नहीं मिलेगा, तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने सूबाई हुकूमत के थ्रू जितना भी अमल दरामद अपना 10 नुकाती एजेंडा पे हो सकेंगे, बुख्ती साहब बलोचिस्तान में और मुराद अली शाह साहब यहाँ सिंध में इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम अपने सूबों के अवाम को अपने सूबाई बजट से जितने भी रिलीफ दिलवा सकते हैं वो दिलवाया जाए। इसलिए इस वक्त जो मुल्क में मुआशी बहरान है,
جس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے ہمارا عوام پریشان ہے، سیاستدانوں کا اور حکومت کا پہلا ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کو، عوام کو اس بحران سے نکالیں، اور جہاں ہم صوبائی سطح پہ اپنا کردار ادا کریں گے، وہاں انشاءاللہ تعالی ہم وفاقی سطح پہ بھی وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے ہم مل کے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو، عوام کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے۔ پچھلی بار جب زرداری صاحب صدر پاکستان تھا تو ہم نے تقریباً جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کا 90% پر عمل درآمد کیا تھا، جس کے نتیجے میں جمہوریت بحال ہوا، جس کے نتیجے میں صوبوں کو ان کا حق، ان کا شناخت ملے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو تاریخی فائدہ ہوا۔ اب اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو 10% رہتا ہے وہ ہمارا جوڈیشل ریفارمز کا سیکشن تھا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، لیگل فٹرنیٹی کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کام کریں گے تاکہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو جدوجہد ہے اس کو مکمل کرے، جوڈیشل ریفارمز پہ عمل درآمد کرے تاکہ پاکستان کے عوام اس عدالت سے کوئی انصاف مل سکے۔ اس وقت پاکستان کے عوام کا جو بھروسہ ہے اپنے اداروں پہ، وہ تاریخی طور پہ اس حد تک اس نیچا نہیں آیا تھا، اور ہمیں اب بحال کرنا پڑے گا، اپنے آپ میں بہتری لے آنا پڑے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ درینہ مطالبہ ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جوڈیشل ریفارمز کا جو عمل ہے اس کو ہمیں انشاءاللہ تعالی مکمل کرنا پڑے گا۔ اب جبکہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس کا فیصلہ بھی آیا ہے، اور وہ فیصلہ کہتا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے۔ اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے؟ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ناانصافی ہوا اس میں افسوس کے ساتھ، وقت کے آمر کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی شامل تھا۔ ہمیں ایسے ریفارمز لے کر آنے پڑیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہمارا عدلیہ یا کوئی بھی ادارہ اس قسم کا حادثہ نہ کرے، اور پاکستان کے عوام کو یہ یقین دہانی ہو کہ اگر وہ عدالت کے دروازہ پر کھٹکھٹائے تو ان کو انصاف ملے گا، ایسے نہ ہو کہ 45 سال بعد پتہ چلے کہ غلطی ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کرے، کہ ہم پاکستان میں چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن کے تھرو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرے، اور ہم پاکستان کے عوام کو معاشی انصاف دلوائے، ریلیف دلوائے، تاکہ اس غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ان کو کوئی تحفظ ملے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس جدوجہد میں صف اول کا کردار ادا کرے گی۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے الیکشنز میں اتنا تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم محنت کرتے رہیں گے، اور ہر الیکشن میں آنے والے الیکشن میں بہتر ریزلٹس اور بہتر نتیجے بھی آپ کو دیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب۔